स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे जी। स्टूडेंट्स, ग्रेड 8 इस्लामियात के तमाम सब्जेक्टिव पार्ट, यानी जो आपका 52 मार्क्स का सब्जेक्टिव पार्ट है, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। इसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है तमाम के तमाम वर्जन का, वो बेटा हमने एक अलग वीडियो बनाई है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और वो मैंने इस तरह बनाई है यूँ समझने कि वो आपको याद हो जाएंगे। ये सारे वर्जन हैं, इन सारे के सारे वर्जन में से मैंने क्या किया है, जो जो सब्जेक्टिव पार्ट आ रहा था, जो जो क्वेश्चन आ रहे थे, ये मैंने देखें। ये आपका पहले वर्जन का सब्जेक्टिव है, ये आपके दूसरे वर्जन का सब्जेक्टिव है, ठीक है, ये देखें। ठीक, अब ये नेक्स्ट वर्जन का सब्जेक्टिव है आपका। अब बेटा ये जो सारे वर्जन में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो बार बार रिपीट हो रहे थे, उनको मैंने क्या किया है, एक अलग जगह पे लिख लिए, जैसे मैं पहले किया करता हूँ। ठीक है, तो ये आज सारे मैंने क्वेश्चन इकट्ठे किए, अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गए। अच्छा बेटा, आज की वीडियो में ना सब्जेक्टिव जो पार्ट है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा है आसान। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, उसकी रीज़न बेटा ये है कि अब ना देखें, आपका 5 क्वेश्चन है। 33, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, अब इन 5 क्वेश्चन में हर एक में देखें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, तो टोटल एक पेपर में कितने क्वेश्चन है आपके? 15। और वर्जन आपके कितने होते हैं? 6। यानी आजकल जो है ना फाइनल टर्म में 6, तो ये 90 क्वेश्चन बनते हैं। अब इस 90 में ना 60 हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 60 हैं। तो आज थोड़े से क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा हैं, यानी हैं एक एक लाइन के। अब देखिए, खशियत इलाही से क्या मुराद है? खशियत इलाही से मुराद अल्लाह का खौफ है। तो जो शॉर्ट होंगे बेटा वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, जो लॉन्ग होंगे वो आप खुद कर लीजिएगा, ये याद हो जाएंगे। इस्लामियात है, इसको कोई समझाने वाली कोई बात नहीं है। बच्चे मुझे पता है इसरार करते हैं, सर हमें समझा के अपलोड किया करें। तो ये 60 क्वेश्चन है, थोड़े से ज़्यादा है। तो आप इस तरह करें, इसको कोशिश करें तैयार करने की। बाकी ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज 48 नंबर का, वो मेरे ज़िम्मे हो गए, वो मैं आपको एक एक समझा के याद करवाऊंगा। ठीक है, तो चलें जी शुरू करते हैं। बेटा वीडियो को लाइक कर दें, जो नए आए हैं ना चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम बच्चों की मुकम्मल तैयारी करवाते हैं। अच्छा बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा, खशियत इलाही से क्या मुराद है? तो खशियत इलाही से मुराद अल्लाह का खौफ है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खशियत इलाही से हमें क्या सबक मिलता है? अच्छा, हमें सबक मिलता है खशियत इलाही और फ़िक्र आखिरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना। ठीक है, कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह इतना डर होता था, वो अपनी आखिरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते थे और कसरत से ज़्यादा नेक अमाल करते थे, और बुरे अमाल से बचना चाहिए। ये हमें सबक मिलता है। ठीक है, कि हमें अपनी आखिरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, नेक अमाल करने चाहिए और बुरे अमाल से बचना चाहिए। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमाज़ों में आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खशियत आलम का बयान करें। खशियत आलम यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कितने डरते थे, अल्लाह से कितना रोते थे। तो अब वो आंसर हम करने लगे हैं कि नमाज़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खशियत का ये आलम था कि सहाबा इकराम बयान करते हैं। अभी देखिए, ये आंसर है टोटल इतना सा। इस्लामियात का इसी तरह होता है, छोटा सा आंसर है, बस वो एक हमें लाइन बनानी पड़ती है कि हुजूर इस तरह गिड़गिड़ाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से उसकी आवाज़ सुनी जा सकती थी, यानी इतना रोते थे, सीने से भी आवाज़ सुनी जा सकती थी। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग पर सबसे पहले ईमान लाने वाले दो अफराद, तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दो शख्सियात ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। उसके बाद देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, दावत व तबलीग के कोई से 3 कुरानी असूल लिखे। तो बेटा जब भी आप किसी को दावत दो इस्लाम की, तो हिकमत के साथ दो, उम्दा तरीके नसीहत करो, और बहस का तरीका यानी बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। हिकमत यानी विजडम के साथ, वाइजनेस के साथ, उम्दा अच्छे तरीके से दो, और बहस से बचो। बहस का जो तरीका होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, 3 नंबर का है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है कि हुजूर सल्लम के दावती ख़ता में हासिल होने वाले कोई से, हुजूर सल्लम ने जो दीन इस्लाम की दावत के लिए मुख्तलिफ ममालिक में ख़त भेजे थे, उनसे हमें क्या सबक मिलता है? ठीक है, हुजूर सल्लम ने भेजे थे नजाशी को, रूम को, और इनको सब पूरे मुल्क, बड़े बड़े जो मुल्क के थे, और उनके फरमानरवा थे, उनके ख़त भेजे थे इस्लाम के लिए। तो वो उनसे हमें क्या सबक मिलता है? तो उनसे हमें सबक ये मिलता है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, नशर व शात की बेमिसाल कोशिश करें। जितना इस्लाम की दावत आप कर सकते हैं, उतनी दीन की इस्लाम की
دعوت عام کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا۔ ہم بھی اپنی استطاعت کے مطابق اسلام کو عام کریں، اسلام کی اشاعت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، ہم بھی حکمت و تدبر سے بھرپور کوشش کریں، یعنی جتنا ہم سے ہو سکے ہم اسلام کو پھیلائیں، ٹھیک ہے، یہ ہے اس کے بعد بیٹا 2 نمبر کا کوشچن ہے، ہرس و تما کا لفظی معنی کیا ہے؟ ہرس کا معنی ہے انسان اپنا حصہ حاصل کرنے کے باوجود دوسرے کے حصے کا لالچ رکھے، یعنی لالچ کرنا، دوسرے کے حصے کو لالچ کرنا، یہ ہرس و تما ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا قناعت سے ریلیٹڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بتانا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاح پا گیا وہ شخص، یعنی وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، مناسب رزق دیا گیا، اور اس نے قناعت کی۔ تین چیزیں ہیں دوسرے نے فرمائی، جو اسلام لایا اسے مناسب رزق دیا گیا، اور جس نے قناعت کا مطلب ہوتا ہے نا کہ جتنا ملے اسی پہ راضی ہو جانا، تو یہ فرمان ہم نے 4 نمبر کا بتا دیا۔ اس کے بعد بیٹا اگین 4 نمبر کا ہے کہ عصر حاضر میں حرص و طمع کے معاشرتی زندگی پر اثرات لکھے۔ حرص ہوتا ہے نا لالچ، اب یہ ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، عبادت سے انسان غافل ہو جاتا ہے، حریص رہتا ہے، ہر وقت لالچی بن کے رہتا ہے، چوری سود خوری رشوت کرتا ہے، جرائم پر وان چڑھتے ہیں، معاشرے کی تباہی ہوتی ہے اسے، تو یہ ہم نے کیا بتا دیے معاشرتی زندگی میں اس کے اثرات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے 2 نمبر کا، یتیم اور معذور کسے کہتے ہیں؟ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کا والد بچپن میں فوت ہو، اور معذور وہ ہے جو پاگل، نابینا، لنگڑا وغیرہ، جو جس کو کوئی ہاتھ پاؤں وغیرہ نہ ہو۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، معذور کے بارے میں قرآن مجید کی آیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ بتائیں۔ اب قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نابینا شخص کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، اور قرآن کریم کی یہ بیٹا آیت ہے، آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، یتیم، معذوروں اور مریضوں کی مدد کر کے آپ معاشرے میں کیسے بہتری کر سکتے ہیں؟ تو یہ بیٹا اس کا آنسر ہے کہ ہم کیا کیا اس میں کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا لینتھی کوشچن ہوگا بیٹا، میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ نے تیار بھی کرنا ہے اس کو۔ تو ابلاغ کے معنی مفہوم بیان کریں۔ ابلاغ کا معنی ہے پہنچانا، ڈلیور کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام میں اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانا ابلاغ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ذرائع ابلاغ کی 2 مثالیں بتائیں۔ تو ذرائع ابلاغ سے مراد وہ تمام ذرائع جن کی مدد سے آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، جیسے ٹیلی ویژن، ریڈیو، موبائل، یوٹیوب، ٹھیک ہے۔ اب یہ 6 نمبر کا کوشچن ہے کہ ذرائع ابلاغ کا درست استعمال ہمارے معاشرے میں کون سی تبدیلی لا سکتا ہے؟ تو یہ آپ نے یہ کر لینا، ٹھیک ہے۔ اگین جو بڑا کوشچن ہوگا میں اس پہ آج ٹائم نہیں لگاؤں گا، کوشچن آپ کے زیادہ ہیں لیکن آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا حج کا لغوی معنی بتائیں۔ تو حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا یا ارادہ کرنا، یہ لغوی معنی کہ قصد یا ارادہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ حج ہے۔ حج کی اہمیت پر 4 نوٹ لکھیں۔ اب دیکھیں یہ 4 نمبر کا کوشچن ہے، دیکھیں حج سے مسلمانوں میں بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، حج سے مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، امیر اور غریب کا فرق مٹتا ہے، اور حج سے اتحاد ملی کا اظہار ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کا 4 نمبر کا کوشچن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا یہاں میں نا ایک بات تھوڑی سی بتاتا چلوں ان بچوں کے لیے جو کمزور بچے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو کہتے ہیں سر ہم سے سارا سارا یاد نہیں ہوتا، تو اب دیکھیں بیٹا آپ اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے کوشچن ہیں ان کو آپ اچھی طرح کر لو، 2 2 3 3 نمبر کے۔ اب کوئی اس طرح کا بڑا کوشچن آ جاتا ہے، اس کو آپ تھوڑا بہت یاد کر کے آگے اسکپ کر دو، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے ہے جو کمزور ہے، کہتے ہیں سر ہمیں تو پاس ہونا ہے، خدا نخواستہ ایسا کوئی بچہ ہو ہمارے پاس کیونکہ ساری 100% کی تیاری ہوتی ہے، لیکن جو 100% لینا چاہتے ہیں اس نے کوئی بھی کوشچن نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد بیٹا یہ ہو گیا تھا ہمارا، سوری، ہاں یہ اب ہے حج کے کوئی سے 4 ارکان کے نام۔ اب یہ 6 7 لکھے ہوئے، 4 آپ کوئی لکھ دیں۔ احرام باندھنا، وقوف عرفہ، جمرات کو کنکریاں مارنا، جمرات کو حلق یا قصر کرنا، رات میں منع میں گزارنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو دعوت اسلام دینے کے بعد درپیش مشکلات میں کیسے کام کیا؟ تو بہت زیادہ مشکلات آئی تھی جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے میں برداشت کی ہیں، تو لیکن کوشچن ہمارا کہ صبر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے، اللہ پر بھروسہ رکھا اور صبر کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے کوئی سے 4 نکات بیان کرے۔ تو یہ 4 نکات ہیں، آپ ان کو کر سکتے ہیں، 4 نمبر کے چھوٹے چھوٹے ہیں۔
پھر یہ دیکھیں یہ اب اس طرح کے کوشچن بیٹا آپ ضرور یاد کریں جو صرف نام ہے، کہ جن بادشاہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا: نجاشا نجاشی شاہ حبشہ، مقوقس مصر کا بادشاہ، کسرا ایران کا بادشاہ، کیسر روم کا بادشاہ، منظر بن ساوی حاکم بحرین، اور حضرت بن ابی شمر حسانی۔ آپ نے کوئی 4 سے 5 کر لے بہت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 4 نمبر کا کوشچن ہے۔ اس کے بعد بدگمانی سے متعلق اسلام کی کیا تعلیم ہے؟ اب یہ 3 نمبر کا کوشچن ہے۔ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم دوسروں سے متعلق حسن زن رکھیں، اچھا خیال رکھیں دوسروں کے بارے میں، اور بلا تحقیق بغیر پتہ کیے کسی کے بارے میں ہم بدگمانی کا شکار نہ ہو جائیں کہ اچھا یہ ایسا ہے وہ ایسا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بدگمانی سے متعلق ایک حدیث ہے، اب یہ بھی آپ کا 3 نمبر کا ہے: بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، بے شک بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے: بدگمانی کے 4 نقصانات تحریر کر لیں۔ یہ بیٹا لکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کوشچن ہیں۔ نفرت پیدا ہوتی ہے، نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، افراد پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، ذہنی طور پہ بندہ خلفشار، یعنی ذہنی طور پہ پریشان رہتا ہے، آپ یہ لکھ لیں۔ یہ 4 نقصانات ہو گئے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا امر کا لفظ معنی ہے کسی کام کرنے کا حکم دینا، اور نہیں کا مطلب ہے اس کا متضاد ہے، الٹ ہے، یعنی کسی کام سے روکنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، یہ مطلب ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس کے بعد ہے بیٹا مبلغین کی کوئی سی 4 صفات۔ مبلغ کہتے ہیں جو تبلیغ کرتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی ہدایت دے اور آپ دنیا میں جائیں اور غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیں، اسلام کی طرف بلائیں، تو آپ کے اندر کون سی 4 کوالٹیز ہونی چاہیے؟ آپ کے اندر فہم و فراست ہونی چاہیے، آپ کے اندر حلم اور عفو درگزر ہونا، فہم و فراست، عقل اچھی ہونی چاہیے، آپ بولنے میں میٹھے ہوں، آپ میں صبر بہت زیادہ ہو، آپ بڑے دور اندیش ہوں، صاحب بصیرت ہوں، ٹھیک ہے۔ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ بیٹا ساری یہ ذمہ داری بنتی ہے، اس کو کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفرادی اور اجتماعی زندگی کی اصلاح کے لیے بطور خاص کون سے حکم نازل فرمائے؟ تو یہ بیٹا 2 نمبر کا کوشچن ہے، یہ حکم نازل فرمائے۔ اس کے بعد ہے محرم اور غیر محرم رشتوں سے کیا مراد ہے؟ ان کی حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ محرم وہ لوگ ہیں جن سے عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور غیر محرم وہ ہے جن سے عورت نکاح کر سکتی ہے۔ مثلا اب سگا چچا ہیں، باپ ہیں، ماموں ہیں، بھائی ہیں، پوتا نواسا، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے کیا ہوں گے؟ محرم، اور جن سے نکاح ہو سکتا ہے وہ نامحرم ہے۔ اب یہ حیا، عفت و پاک دامنی جیسی صفات پر عمل پیرا ہو کر ہمارے معاشرے میں کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ تو یہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے، 4 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے: بدگمانی سے متعلق اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ اب دیکھیں 3 نمبر کا کوشچن ہے، صرف اتنی ہے کہ ہم حسن زن رکھیں، بلا تحقیق کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے: حضرت مجدد علی ثانی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ ایک کب کا ہے 1564، اور کہاں ہوئی؟ بھارت۔ یہ 2 نمبر اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ تصوف کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ یہ جو تصوف ہوتا ہے تزکیہ نفس، تزکیہ نفس کا مطلب ہے بری بات سے پاک ہو کر اچھی عادات اپنانا، یہ تصوف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے بھی لکھا ہوا ہے، کر لیجیے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی 6 خدمات۔ یہ بیٹا 6 خدمات ہیں، اور اس طرح کے کوشچن جو پوائنٹ میں ان کو ضرور کریں، چھوٹے چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا کوشچن ہے جی 4 بادشاہوں کے نام، یہ ہم نے پہلے کر لیے ہیں۔ اس کے بعد کناز سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک فرمان تحریر کریں، یہ بھی ہم نے پہلے کر لیا، فلاں پا گیا وہ شخص جو اسلام میں لایا، اچھا وہ رپیٹ ہو گیا نا۔ اس کے بعد ہے عصر حاضر میں ارث و تما کے معاشرتی، یہ بھی کر لیا، یہ کیوں رپیٹ ہو رہے ہیں؟ مبلغین کی 4 صفات، یہ بھی ہو گیا ہے۔ مساوات کا لفظی اور اصطلاحی معنی، اچھا مساوات کا مطلب ہے برابری یا ایک جیسا ہونا، ٹھیک ہے۔ مساوات کا لفظی معنی کیا ہے؟ برابری یا ایک جیسا ہونا۔ اور اسلام اصطلاح میں کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم رنگ و نسل اور معاش اور ان تمام تر کوئی امیر غریب کا فرق نہیں ہونا چاہیے، تو یہ مساوات کا مطلب ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا عدل اور مساوات میں کیا فرق ہے؟ عدل ہے جو ہے نا، عدل کا مطلب ہوتا ہے تعلیم اور تجربے کے مطابق ذمہ داریاں دینا، یہ عدل ہے، ٹھیک ہے۔ اور مساوات کا مطلب ہے قانونی لحاظ سے سب برابر ہوں، یہ مساوات ہے۔ اب اس میں کیا مطلب ہے؟ جیسے بھئی کوئی ٹیچر ہے آپ کا، کوئی پی این ہے
اسکول میں آپ کے کوئی آپ کا قاصد ہے، کوئی آپ کی آیا جی ہے، دیکھیں ان کی تعلیم کے لحاظ سے، ان کی قابلیت کے لحاظ سے عدل کے مطابق ان کو ذمہ داری دی ہے، کوئی ان میں پرنسپل ہے، یہ عدل ہے۔ اور یہ مساوات یہاں پہ کیا ہے کہ سب کے حق جو ہے وہ برابر ہونے چاہیے، کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، تو مساوات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عدل اور مساوات کی تعلیم پر عمل ہو پیرا ہو کر ہم معاشرے میں کیا مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں جی، یہ تبدیلیاں آ سکتی ہیں، یہ بھی رپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ 60 نہیں ہے، کوئی 50 سوال ہو جائیں گے ایک ایک لائن کے، یہ ٹوٹل یہ رپیٹ ہو رہے تھے، آپ اسکرین شاٹ لیتے جائیں گے نا، یہ جو بھی جیسے بھی آپ کرنا ہے تو خیر یہ 50 بھی بڑی مشکل سے ہوں گے، یہ زیادہ رپیٹ کر دیے آج، ٹھیک ہے، یہ بھی ریپیٹڈ ہے، پہلے ہم نے کر لیا۔ اچھا اس کے بعد ہے بیٹا زکوٰۃ کے مصارف بیان کریں۔ اچھا مصارف آپ کو پتہ ہی ہوگا، وہ ہوتے ہیں جن پہ زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں جنہیں۔ اب کون کون سے لوگ ہیں جن کو ہم فقراء، مساکین یعنی مسکین لوگ، اور مسکین اور اس پر معمور کارکنان یعنی جو مسکینوں کی دیکھ بھال کر رہے ہوں، اور تالیفی قلب ہو۔ تالیف قلب کا مطلب ہوتا ہے جیسے کوئی نان مسلم ہے، ان کے دل اسلام کی طرف جوڑنے، تو وہاں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ غلاموں کو آزاد کرنا، قرض داروں کو بھی دے سکتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں مسافروں کو بھی دے سکتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ پھر یہ خرید و فروخت کے بیٹا 4 آداب لکھے ہوئے، یہ کر لیں۔ تجارت حلال اشیاء کی ہونی چاہیے، حرام اشیاء کی تجارت منع ہے۔ قبضے سے پہلے خرید و فروخت نہ کرے، زائد المیعاد چیزوں کی خرید و فروخت نہ کرے، خرید و فروخت میں قسمیں کھانے سے اجتناب کرے، یہ بیٹا سارے لکھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ معاشرے کی بہتری کے لیے لین دین کے معاملات بہتر کیوں ہونا ضروری ہے؟ ہمیں لین دین کے معاملات میں حسن طلب اور حسن ادائی سے کام لینا چاہیے۔ چیزوں کے لین دین میں تاخیر، ٹال مٹول کرنے، چیزوں کو مہنگا بیچنے، ناجائز ذخیرہ اندوزی، مال کا عیب چھپا کر بیچنے اور عہد شکنی سے بچنا چاہیے، یہ مطلب یہ چیزیں ہونی چاہیے معاشرے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے قصب حلال کے بارے میں۔ قصب حلال ہوتا ہے حلال روزی، حلال رزق۔ تو پھر جب نماز پوری ہو جائے تو اپنے کاموں کی طرف زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یہ جی آیت بتا دی ہم نے۔ اس کے بعد ہے دعوت و تبلیغ کی اہمیت پر ایک آیت کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے۔ تو بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور ان سے طریقے سے بحث کیجیے جو بہترین ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹا یہ حضرت شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کے سیاسی حیثیت کو مضبوط بنانے اور سماجی اصلاح کے لیے کیا اقدامات کیے؟ تو یہ بیٹا اقدامات کیے، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً بیٹا 45 شاید کوشچن بنیں گے جہاں تک میرا انداز ہے، 45۔ اب آپ یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ سر 45 ہم کیسے کریں گے، بیٹا ایک ایک لائن کے کوشچن ہے۔ آپ یہ دیکھیں 6 پیپر ہوتے ہیں، آپ کو صرف 3 پیپر کرنے، یعنی 15 تو آنے ہی آنے ہیں نا ان میں سے، تو مطلب 15 کوشچن آپ کو آئیں گے ان میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹا موبائل فون کے استعمال کے لیے 4 آداب، یہ 4 آداب ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، کنیت اور لقب تحریر کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا محمد، کنیت تھی ابو حامد، اور لقب تھا حجت الاسلام، تو یہ 2 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے 4 فوائد بتائیں، یہ بیٹا 4 5 6 لکھے ہوئے ہیں، آپ کو اسے 4 اس میں سے یاد کر لیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا لفظی معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے پاک صاف کرنا، یعنی ہم جو مال بناتے ہیں، کماتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دے کے اس کو پاک کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے مصارف یہ بھی ہو گیا، اس کا مطلب ہے یہ آپ کے 40 کے قریب کوشچن بنیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اس کی وضاحت کریں، اب یہ 5 نمبر کا بیٹا یہ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق مختصر بیان کریں، یہ اس کا آنسر ہو گیا۔ کہا مختصر بیان کریں، انہوں نے ڈیٹیل میں بتا دیے۔ 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھیں، اب یہ نام ہے 2 نمبر کا ہے، یہ لکھ لیجیے گا، ٹھیک۔ اس کے بعد حج کے کوئی سے 4 ارکان کے نام لکھیں، تو یہ 5 لکھے ہوئے، 4 ہی ہیں، 4 ہی یہ کر لینا، یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہوا، دیکھیں ریپیٹ ہو رہا ہے آج کام سے۔ حج کی اہمیت پر 4 نکات ہیں، یہ 4 نکات ہیں بیٹا، ان کو کر لیجیے گا۔ حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، یہ قصد کرنا، یہ بھی پہلے ہو گیا۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے معاشرے سے برائی روک سکتے ہیں، یہ اس طرح روک سکتے ہیں، یہ بھی آئی تھنک پہلا کیا ہوا ہے۔ قناعت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان، یہ بھی ہم نے پہلے کر لیا۔ دعوت و تبلیغ کی اہمیت پر ایک آیت کا ترجمہ، یہ بھی ہم نے پہلے کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ہاں یہ بھی ہم نے کر لیا کہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی بساط اپنی حیثیت کے مطابق اسلام کے
فروغ اور ارشاد کے لیے کوشش کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے جی ہمارے پاس، اچھا میں ڈر گیا تھا کہ کہیں یہ تو 60 کوشچن نہ بن جائے، یہ تو بہت کم ہے، 40 سے بھی شاید کم بن جائے تو بیٹا یہ، لیکن ایک بات ہے، زیادہ ڈپلیکیٹ کر ہو گئے ہیں، چھوٹا کوئی نہیں ہے، مطلب تمام کے تمام کوشچن انہی میں سے آئیں گے اور یہ ختم ہو چکے ہیں، مبارک ہو بیٹا، آپ نے ان کو کر لینا ہے، ان کو اچھی طرح کرو، ایک بھی کوشچن آپ کا نہیں مس ہوگا۔ باقی جو ایم سی کیوز کی ویڈیو ہے نا بیٹا، وہ آپ نے ضرور ضرور دیکھنی ہے، میرے خیال میں سب سے بونس مارک آپ کے یہ 48 نمبر ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ایم سی کیوز پہ تو میں محنت بہت کرتا ہوں، سارے کے سارے ورژن آپ کو یاد کرواتا ہوں، تو یہ والی ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ باقی سبجیکٹو تیار کریں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔